दुनिया में कोई भी मुआशरा कुफर पे कायम रह सकता है, फल फूल सकता है, लेकिन जुल्म पे कायम नहीं रह सकता। ये फरमाना था सैयदना मौला अली अलैहिस्सलाम का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए जब रोमन अंपायर फतह हुई तो वहाँ पे मदीना के सबसे गरीब शख्स हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हो को चीफ जस्टिस बनाया गया। ये असहाब सुफ़ा में से थे और मस्जिद में क़याम करते थे। बड़े बड़े लोगों की कतारें लगी हुई थी, लेकिन हजरत उमर ने अबू दर्दा को रोम का चीफ जस्टिस बनाया। वो अदल की अहमियत से आगाह थे। उसके बाद पर्शियन अंपायर कोलैप्स कर गई। पर्शियन अंपायर के लिए कुरा निकला हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी थे जिनको साहिबे नालैन पुकारा जाता था, क्योंकि सारी उम्र अब्दुल्ला बिन मसूद ने वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, जूते मुबारक वो अपने सीने के साथ लगा कर रखे। इन्होंने हमेशा ये जिम्मेदारी अदा की। सफ़र में या मदीना में ये हमेशा पैगंबर के जूते मुबारक उठाते थे। दूसरे चीफ जस्टिस पर्शियन अंपायर के अब्दुल्ला बिन मसूद मुकर्रर हुए। अब बच गया हज्जाज। हज्जाज में यानी कूफा में कहा जाता था कि कूफा की तलवारें बहुत तेज हैं, लेकिन अली के इंसाफ से तेज नहीं है। हज्जाज में चीफ जस्टिस बनाया गया हजरत या मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। अब आप अदल का यहाँ से अंदाजा करें, यानी रोम में अबू दर्दा सबसे गरीब सहाबी, उसके बाद पर्शियन अंपायर में अब्दुल्ला इब्न मसूद साहिब नालैन और हिजाज में मौला अली अलैहिस्सलाम। ये दूसरे खलीफा राशिद हजरत उमर इब्न खिताब ने अपने दौर में 3 चीफ जस्टिस लगाए थे, और इन्होंने जो लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा की उसके लिए तो फिर रजिस्टर दरकार हैं। आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि इन्होंने अपने वक्त में क्या फैसले किए। अदल क्या है? अदल का जो मतलब है वो ये है कि एक चीज को उसकी मखसूस जगह पे रखना। मैं आपको अपने मोहतरम नाजरीन को सिंपल सी मिसाल दूंगा कि यानी आप कोई खाने की चीज वाशरूम में रख दें, खुदा न खास्ता, ये अदल है या जुल्म है? ये जुल्म है। यानी ये इस तरह अगर आप करें तो यानी हर चीज को अपनी प्रॉपर जगह पे रखना ये अदल है, और अदल का जो उलट है वो जुल्म है। पाकिस्तान में रहते हुए आपको ये समझाने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर अपने टॉपिक पे आता हूं। 8 फरवरी को लोगों ने किसको वोट दिया? आप पूछ लें। यानी मैं इस बात का गवाह हूं कि नून लीगियों ने उन्होंने कहा जी कि खान साहब के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो गई है, लिहाजा हम जो है वो इस दफा हम अपना वोट वो खान साहब को देंगे, और उन्होंने खान साहब को दिया। अब अदल क्या था? उस चीज को अपनी जगह पर रखा जाता। खान साहब को वो जो 170 क्लेम कर रहे हैं, 180 क्लेम कर रहे हैं, वो सीटें दी जाती। लेकिन जुल्म क्या हुआ कि जिसने पूरे मुल्क में 17 सीटें जीती और जिन्होंने कराची और सिंध में झाड़ू फेरा धांधली का, वो हुकूमत बना रहे हैं। और जुल्म किसे कहते हैं? तो ये मुआशरा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? यहां पे जुल्म है। हर जगह हर महकमे में यहां जुल्म है। तो अदल की अहमियत पाकिस्तान में रहते हुए आपको समझ आ जानी चाहिए। और फिर आपको अब जहां का चीफ जस्टिस हो अबू दर्दा, जहां का चीफ जस्टिस हो अब्दुल्ला इब्न मसूद, वलीद बिन उतबा को 1 लाख दिरहम उस दौर में गवर्नर कूफा को जुर्माना किया था अब्दुल्ला बिन मसूद ने। 1 लाख जुर्माना किया था गवर्नर को।
اور ولید بن عتبہ جو ہے نا وہ کیسا گورنر تھا یہ آپ پڑھ لیں، اور پھر بات ہی ختم۔ مولا علی علیہ السلام حجاز کے یعنی سینسٹیو ترین جگہ وہاں کا چیف جسٹس بنایا۔ وہ جانتے تھے نا، وہ جانتے تھے کہ جی معاشرہ کفر پہ قائم، امریکہ کفر پہ قائم ہے، برطانیہ کفر پہ قائم ہے، سوئٹزرلینڈ کفر پہ قائم ہے، دنیا کا سب سے پرامن ملک نیوزی لینڈ کفر پہ قائم ہے، لیکن آپ دیکھ لیں وہاں گولی تک نہیں چلتی۔ کیوں؟ وہاں پہ عدل ہے، وہاں پہ انصاف ہے، وہاں پہ ہر چیز ان کی ذاتی زندگی کو چھوڑ دے کہ جی ان کی ذاتی زندگیاں کیسے ہے، تو ہماری یہ بڑی بری عادت ہے، ورنہ ہر چیز اپنی جگہ پہ پڑی ہے، لہٰذا وہ فلرش کر رہے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے بھائی، بات ہی ختم، کہ ظلم کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ یہ مہنگائی دیکھیں، یہ بے روزگاری دیکھیں، یہ بے برکتی دیکھیں، یہ قتل و غارت دیکھیں، یہ رشتوں میں دراڑ دیکھیں، یہ بغض دیکھیں، یہ اناد دیکھیں، یہ دشمنی دیکھیں، یہ حسد دیکھیں، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اندر کے بندے نے وہ میاں صاحب کا خواب سنایا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا کہ وہ بندہ میاں صاحب کے پاس گیا، میاں صاحب جو ہے وہ اکیلے بیٹھے تھے، تو میاں صاحب نے کہا کہ جی اس بندے نے کہا کہ آج کل آپ ملتے کسی کو نہیں ہیں، تو میاں صاحب نے کہا کہ مجھے رات کو بڑے جو ہے وہ ڈرونے خواب آتے ہیں، اس لیے میں ڈسٹرب ہوں۔ تو اس بندے نے پوچھ لیا کہ کون سے ڈرونے خواب آتے ہیں؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ میں جب سوتا ہوں نا تو گرین کلر کے جو ہے نا وہ کاغذ اتنے وہ اوپر سے آتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں، پھر اوپر سے آتے ہیں اور نیچے گرتے ہیں، گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ تو اس بندے نے مسکراتے ہوئے کہا میاں صاحب اس میں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جو کاغذ آتے ہیں گرین کلر کے وہ فارم 45 ہیں۔ تو میاں صاحب اپنی جگہ سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ او کمینے، اس سے کوئی ڈراؤنا خواب اور ہو سکتا ہے؟ وہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا ہیں۔ اچھا وہ فارم 45 ہیں؟ تو بندے نے کہا جی جی میاں صاحب، وہ رات کو آپ دیکھتے ہیں وہ جو امیدواروں کے پاس ہیں اور آپ کے کسی امیدوار کے پاس نہیں ہے، تو وہ فارم 45 اوپر سے آتے ہیں نیچے گرتے ہیں، جس سے آپ ڈر جاتے ہیں، وہ ایکچولی گرین کلر کے فارم 45 ہیں، اور جس کے مطابق پورے ملک میں آپ کی 17 سیٹیں ہیں۔ آگے چلتے ہیں جی، اور آگے یہ ہے کہ حکومت نے اب ایجنسیاں میدان میں اتار دی ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہوگا۔ سنا ہے کہ کوئی ARY سے کوئی صحافی بھی فارغ کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ الیکشن کو دھاندلی زدہ کہیں گے، آپ ٹویٹر پہ ٹویٹ کریں گے یا ایکس پوسٹ کریں گے یا آپ کہیں پہ شو میں گفتگو کریں گے، تو ایک جو ہے نا وہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، کابینہ نے بنائی ہے، وہ آپ کے خلاف کارروائی کرے گی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پہلے الیکشن ریگڈ ہوئے، پہلے لوگوں کا مینڈیٹ چرایا گیا، پہلے لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پہ بات بھی نہیں کرنی۔ آپ اندازہ کریں، یہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عدلیہ کی توہین ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن کی توہین ہو گئی ہے، قاضی فائزہ کی توہین ہو گئی ہے، ان سب کی توہینیں ہیں، حالانکہ عزت ان کی ٹکے کی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہماری توہین ہو گئی ہے۔ جو توہین ہوئی ہے قوم کی، جو توہین ہوئی ہے عوام کی، یا 78 سال میں کیا ہو رہا ہے؟ یا 78 سال میں صرف اور صرف وہ عوام کی توہین ہو رہی ہے، لوگوں کی توہین ہو رہی ہے۔ ابھی کیا ہوا؟ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈالے؟ لوگوں کی توہین نہیں ہے، لوگوں کے شعور کی توہین نہیں ہے، الیکشن کمیشن اوپر سے اترا ہے یا جو ہے وہ قاضی فائزہ اوپر سے اترا ہے کہ جی وہ جو ایجنسیاں اوپر سے اتری ہیں وہ انسان نہیں ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اور کون سی غلطی ہے جو انہوں نے آج تک نہیں کی پاکستان بنا ہے؟ تو وہ جی بہرحال اب ایجنسیاں میدان میں ہیں، پہلے الیکشن ریگڈ کروائے، اس کے بعد ریگڈ جو ہے دھاندلی زدہ حکمرانوں کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور سیاسی نکاح بالجبر وہ ہونے کو ہے پیپلز پارٹی میں، اور
نون لیگ میں اور ایم کیو ایم میں، اور پیپلز پارٹی نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ گرل فرینڈ رہے گی لیکن شادی نہیں کرے گی نون لیگ کے ساتھ، یا دوسرے الفاظ میں وہ شادی بھی کر لے گی، حق زوجیت بھی ادا کرے گی لیکن بچے پیدا نہیں کرے گی۔ یعنی جو کچھ آل بلا، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ آپ میری بات یاد رکھیں، یہ 80% تو پہلے ہی خیر اسی دفعہ یہ ختم ہو گئے تھے، مر گئے تھے، لیکن زندہ کرنے والوں نے زندہ کر دیا۔ تو یہ ان کی آخری سیاسی اننگز ہے، یہ 4 مہینے چلے، 6 مہینے چلے۔ اور دوسرے ایک اور بات اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ 2013 میں جو الیکشن کے خلاف احتجاج تھا وہ پورے 1 سال بعد عمران خان نے شروع کیا تھا، 1 سال بعد۔ تو یہ احتجاج ہوگا، احتجاج شروع بھی ہوگا جس دن خان صاحب باہر آ گئے، پھر اس کے بعد آپ نے کاؤنٹ ڈاؤن شروع کر دینا ہے کہ جی اس حکومت کے اب دن جو ہے وہ گنے جا چکے ہیں۔ بہرحال آپ کو یہ بتانا تھا، آپ کو مبارک دینی تھی کہ آپ، اور ابھی مجھے ایک اور ڈر ہے، جو لوٹے بن رہے ہیں نا اور لوگ ان پہ ہوٹنگ کرتے ہیں، لوگ ان کو لوٹا کہتے ہیں، اور بقول راجہ ریاض کہ ہم پی ٹی آئی کے حامیوں کو سلام کرتے ہیں لیکن وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے۔ یہ راجہ ریاض صاحب نے دکھڑا سنایا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ عمران خان نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ آپ کا یہی حال ہونا چاہیے جناب، بالکل آپ نے بہت کر لیا، 78 سال میں آپ نے بہت کلا بازیاں مار لی، آپ نے بہت لوگوں کے مینڈیٹ کا جو ہے نا وہ مذاق اڑا لیا، اب آپ کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ خدا نہ خواستہ نہ میں کبھی تشدد کا حامی رہا ہوں، نہ میں یہ درس دیتا ہوں لڑائی بھڑائی کا، تشدد کا، لیکن ہاں یہ سوشل بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ اب تو بات یہاں پر آ گئی ہے کہ جو بچے وہ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ اسکول جاتے ہیں تو ان کو اپنے جو بچے ہیں، جو ہم اثر ہیں، وہ بچے کہتے ہیں یہ گاڑی تو سرکاری ہے، یہ گاڑی تو ہماری ہے، تم جو ہے نا وہ اس گاڑی پہ کیوں آئی ہو، کیوں آئے ہو؟ تو یہ اچھا رجحان ہے۔ یہ بھی خبر آئی ہے، 1-2 بیگمات سے بھی پوچھا گیا بازار میں، سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی پہ وہ شاپنگیں فرما رہی تھی تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس ٹائم کیوں گاڑی نکال کے جو ہے وہ پھر رہی ہیں سرکاری؟ تو یہ تو زبردست ہے، کیونکہ 78 سال میں کسی نے کسی کو نہیں پوچھا اور ملک جو ہے وہ اس حالت پہ پہنچ گیا۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ہمارے نام پہ، ہماری تعلیم کے نام پہ، ہماری جو ہے نا وہ صحت کے نام پہ، ہماری غربت کے نام پہ یہ پیسے لیتے ہیں، یہ امدادیں لیتے ہیں، اور آپ یقین کریں کہ امدادیں بیچ کھاتے ہیں، امدادیں کھا لیتے ہیں، امدادیں چرا لیتے ہیں۔ وہ یاد کریں ڈیوڈ روز کا آرٹیکل جو اس نے شہباز شریف پہ لکھا کہ اس خاندان نے زلزلے کی امداد کھا لی، ہڑپ کر لی، اور شہباز شریف بڑا چوڑا ہوا کہ میں ڈیوڈ روز پر کیس کروں گا۔ کدھر گیا کیس؟ وہ کتنا عرصہ گزر گیا؟ کون سا کھائی جو ہے وہ ویسے تو خبر نہیں لگاتے، وہ تو پوری چھان، وہ کوئی غریدہ فاروقی ہیں یا وہ کوئی سید طلعت حسین ہے یا وہ کوئی سلیم صافی ہیں، وہ تو پورا بیک اپ رکھنے کے بعد خبر لگاتے ہیں۔ اس نے کہا یہ زلزلے کی امدادیں کھا گئے، اور شہباز شریف نے کہا میں کیس کروں گا۔ کدھر گیا کیس؟ کوئی کہ اب یہ کہتے ہیں، میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا۔ غور کرنا ہے، دیتے ہیں زہر اور کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب پیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ ہم سب کچھ کریں، ہم الیکشن ریگڈ کریں، ہم عدالتوں میں اپنی مرضیاں چلائیں، ہم عدالتوں میں اپنی مرضی کے فیصلے دیں اور ان پہ بات بھی کوئی نہ کرے۔ اور اب کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں نادرہ شامل ہوگا، جس میں آئی ایس آئی شامل ہوگی، جس میں ایم آئی شامل ہوگی، جس میں ایف آئی اے شامل ہوگی، اور کام کاج تو ان کو ہے نہیں کہ کوئی ملک کے لیے جو ہے نا وہ کام کاج کر دیں۔ آپ کو ساتھ ہی ویسے یاد آ گیا کہ ایک انڈیا کا منسٹر کہہ رہا تھا کہ ہم نے میونسپل والوں سے جو ہے وہ کانٹریکٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے جو واش رومز کا پانی ہے وہ سالانہ 78 کروڑ میں خریدے گا، سالانہ 78 کروڑ میں واش روم کا پانی، اور وہ کوئی ان کی جو ہے نا کوئی گیس ہے قدرتی، جس طرح وہ گوبر اس میں استعمال کرے گا۔ اب دیکھیں ان کے کام دیکھیں، کیونکہ انہوں نے تو صرف جو ہے نا وہ جھینا جھپٹی کرنی ہے، انہوں نے تو کھانا پینا ہے، انہوں نے وہ جو پہلے جائیدادیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں کہاں پہ ہیں۔
اور انہوں نے اور بڑھانی ہے. تو بہرحال اب ایجنسیاں میدان میں آ گئی ہیں اور اب اگر کوئی لوٹا ہوگا تو اس کو بھی آپ ہوٹ کریں گے تو اس کی بھی توہین لوٹا بھی میرا خیال ہے ہوگی. توہین لوٹا ہوگی, توہین قاضی فائزی سے ہوگی, توہین جو ہے وہ الیکشن کمیشن یعنی سکندر سلطان راجہ کی بھی توہین ہوگی. پوری دنیا میں, پاکستان چھوڑیں, جو پوری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے, پوری دنیا کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ الیکشن کس نے جیتے اور حکومت کس کی بنائی جا رہی ہے, اس کی بھی توہین ہوگی. تو بہرحال ہو سکتا ہے اس کا شکار میں بھی بن جاؤں. تو ایجنسیاں میدان میں آ گئی ہیں, آپ نے الیکشن ریگنگ پہ بات نہیں کرنی اور جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جو نکاح بالجبر ہو رہا ہے, جن کو ہم بٹھا رہے ہیں, چوروں کو, ڈاکوؤں کو, جیب کتروں کو اور اس کے علاوہ اشتہاریوں کو, لٹیروں کو, انہی کو جو ہے وہ آپ برداشت کریں کیونکہ یہ ہمیں بڑے پسند ہیں, یہ کمپرومائزڈ ہیں, یہ ہماری چابی پہ چلیں گے. جو چابی ہم ان کو بھریں گے اسی چابی پہ یہ عمل کریں گے. شباز شریف بڑی زبردست پالش کرتا ہے, اپنے منہ پہ بھی مارتا ہے چیری بلاسم, ہمارے بوٹ بھی چمکاتا ہے, لہذا ہم انہوں کو بٹھائیں گے. نہ ہم نے اس ملک میں جمہوریت آنے دینی ہے, نہ ہم نے اس ملک کو ترقی کرنے دینی ہے, نہ جہاں پہ ہم نے لوگوں کی مرضی چلنے دینی ہے. ہماری مرضی چلے گی. جس نے پاکستان میں رہنا ہے رہے, جس نے نہیں رہنا وہ یہاں سے دفع ہو جائے. یہاں پہ ہم اپنی مرضی چلائیں گے, یہاں پہ ہماری عنایت چلیں گی, یہاں پہ ہماری ضدیں چلیں گی, یہاں پہ جمہور نہیں چلے گا. اور ایجنسیوں کا اور کوئی کام نہیں ہے. جو الیکشن کی دھاندلی پہ بات کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. بڑے مشہور وزیر اعظم تھے ٹونی بلیئر, یاد ہوگا میری عمر کے بندوں کو, میرا خیال ہے لیبر پارٹی کے تھے اور لگاتار 3 دفعہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنے تھے. تیسری دفعہ انہوں نے مدت پوری ہونے سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا کہ بہت ہو گیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ ٹونی بلیئر, ان کا ایک بیٹا تھا, اس کی جو ہے نا عمر 18 سال سے کم تھی, ٹھیک ہے جی. اور ٹونی بلیئر کی جو گھر والی تھی, آپ گوگل کر لیں, وہ وکیل ہیں, کافی مانی ہوئی وکیل ہیں. ہوا یوں کہ ٹونی بلیئر کے بیٹے نے وہ شراب پی لی جو قانون جرم تھی. ایک ایج تھی, اب ایج مجھے نہیں پتا 18 تھی 16 تھی, انگلینڈ میں کیا یہ مجھے نہیں پتا, یہ واقعہ آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ پولیس نے گرفتار کر لیا, گھنٹیاں بج گئیں. اب پی ایم کا بیٹا, اب امیجن کریں کہ پاکستان ہوتا تو ان پولیس والوں کے ساتھ کیا حال ہوتا, اپنے کومنٹس میں لکھنا ہے. وہ تھانے دار کے ساتھ کیا حال ہوتا. بہرحال ٹونی بلیئر بغیر پروٹوکول کے فوراً تھانے پہنچے, پولیس اسٹیشن پہنچے, تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا بند تھا. تو ٹونی بلیئر نے جو ہے نا, وہ ظاہر ہے انہوں نے بڑی عزت سے بٹھایا. پی ایم تھے ٹونی بلیئر, اور ٹونی بلیئر کی ذاتی تو کوئی اس میں وہ نہیں تھی, بٹھایا. انہوں نے بتایا کہ جی, تو ٹونی بلیئر نے پوچھا کہ واٹ نیکسٹ, اس کی ماں وکیل ہے یہ, تو انہوں نے کہا جی آج کی رات تو تھانے گزارنی پڑے گی, یعنی جو ہمارا جو ہے قانون. تو ٹونی بلیئر نے کہا کہ کوئی شک یا کوئی, انہوں نے کہا نو سر. ٹونی بلیئر چپ کر کے تھانے سے نکلے, گھر چلے گئے. گھر گئے اور گھر والی کو بتایا کہ اس طرح بیٹا جو ہے وہ ادھر. خیر اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. وہ رات ٹونی بلیئر کے بیٹے نے جیل میں تھانے میں کاٹی. پھر اگلے دن وہ جو پروسیس تھا اس کی ماں نے کیا اور اس کو ضمانت دے کے اور وہ جو ہے نا شخصی ضمانت پہ چھوڑ دیا گیا. یہ ہے کافروں کا ملک, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ معاشرہ وہ کفر پہ قائم رہ سکتا ہے, ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتا. اب آپ اس خدا کی بستی کو دیکھیں. اس خدا کی بستی میں جو بھی 2 نمبری ہے وہ ریاستی سرپرستی میں ہوتی ہے. کیسے؟ میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا اپنے ویلاگ میں, دوبارہ سنا دوں کیونکہ اچھی باتوں کی خوشبو ہوتی ہے تو آپ کا جو میموری ہے وہ ریفریش ہو جائے. لیفٹیننٹ جنرل گل حسن, یہ پہلے اے ڈی سی تھے, یہ بعد میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی رہے ہیں. گل حسن یہ پہلے اے ڈی سی تھے قائد اعظم کے. تو گل حسن لکھتے ہیں کہ میں اور گورنر جنرل یعنی قائد اعظم اور ڈرائیور ہم جا رہے تھے گاڑی پہ. آگے ہم گئے تو ایک ریلوے پھاٹک بند تھی, ہم رک گئے. تو ڈرائیور نکلا, وہ بھاگ کے گیا, پھاٹک والے کو بتایا کہ گاڑی میں جناح ہیں, گورنر جنرل ہیں.
तो फाटक वाले ने फौरन फाटक खोल दिया। ड्राइवर बड़ा चौड़ा होकर भागता हुआ आया, अपनी जगह पे बैठा। तो जिन्ना ने पूछा कि क्या कहा फाटक वाले को? तो ड्राइवर ने चौड़ा होते हुए कहा कि मैंने उससे बताया है कि गाड़ी में गवर्नर जनरल हैं। तो उसने फाटक खोल दिया है। जिन्ना ने बरहम होते हुए कहा फौरन जाओ, फाटक बंद करो। अगर गवर्नर जनरल कानून का एहतराम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? ड्राइवर बड़ा शर्मिंदा हुआ। ये गुल हसन की याददाश्तों में है। ड्राइवर भाग के गया, फाटक वाले को कहा कि जी फाटक बंद कर दें। गवर्नर जनरल साहब ने इनकार कर दिया। ये कायदे आजम थे। यहां जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है हुकूमती सरपरस्ती में हो रहा है। आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन में क्या हुआ है? हुकूमती सरपरस्ती में फॉर्म 47 किसने तैयार किए हैं? इन्हीं आरओज ने, इन्हीं कमिश्नर्स ने, इन्हीं डिप्टी कमिश्नर्स ने, इन्हीं एसीओ ने हुकूमती सरपरस्ती में। ये एसएचओ, एसपी, एसएसपी, आपका हर इदारा क्यों बर्बाद है? आपका पीआईए क्यों बर्बाद है? आपका रेलवे क्यों बर्बाद है? आपकी स्टील मिल क्यों बर्बाद है? आपकी सियासत क्यों बर्बाद है? आपका एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन क्यों बर्बाद है? ये सरकारी सरपरस्ती नाजायज काम। किसी आला अफसर को, किसी खानदानी अफसर को ऊपर नहीं आने देते। मैंने ये इसका पहले वाले वीलॉग में बताया। ये जो मेमन है डीसी, एक नंबर का करप्ट और 2 नंबर आदमी है। पीडीएमआई सबसे पहले शहबाज शरीफ ने इसको इस्लामाबाद का डीसी लगाया, क्योंकि शहबाज शरीफ जानता था अब शहबाज शरीफ किसी जमात इस्लामी के अफसर को या तबलीगी अफसर को तो लगाने से रहा। शहबाज शरीफ ने वही अफसर लगाना था जो उसको सूट करता था। उसने फौरन इसी को लगाया, जिसको आज बाबर सार ने जो है ना वो धोया है सही करके। सारा काम यहां पे सरकारी सरपरस्ती में होता है। अगर आप कहते हैं ना सरकार चाहे, ये जहां पे आप रहते हैं ना, अगर एसएचओ न चाहे ना कोई पत्ता हिल के दिखाए, एसपी और एसएसपी और डीएसपी वो तो बड़ी दूर की बात है। यहां अगर ये नहीं चाहते ना, ऊपर वाले नहीं चाहते, ताकतवर नहीं चाहते कि ये मुल्क ठीक हो, नहीं ठीक हो रहा। मैं आपको सिंपल सी मिसाल दूंगा कि आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको उल्टी आएगी देख के, और आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं, आप कहेंगे कि आप इधर बैठ जाएं, वो भी बंदे हैं, वो भी बंदे हैं। वो सरकारी सरपरस्ती में सारा कुछ हो रहा है। दवाइयां बेची जा रही हैं, एक एक बेड पे 2-2 मरीज पड़े हैं। एमएस 2 नंबर वो दवाइयां बेचेगा, वो कमीशन खाएगा दवाइयों में, हो रहा है। आप प्राइवेट अस्पताल में चले जाएं, आप सरकारी अस्पताल में चले जाएं, 2-2 लाख 1.5 लाख तनख्वाह आजकल सरकारी टीचर की। आप प्राइवेट स्कूल में चले जाएं, सरकारी स्कूल की सहूलियात देख लें, प्राइवेट स्कूल की देख लें, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल। तो ये सारा कुछ सरकारी सरपरस्ती में होता है, सारा कुछ। इलेक्शन रिगिंग करनी है, रिश्वत है, ठेके हैं, कमीशन है, ये सारा सरकारी सरपरस्ती में होता है। और ये खुदा की, मैंने आपको टोनी ब्लेयर का वाक़या सुनाया, ये मेरा ख्याल है रूए ज़मीन पे शायद कोई अफ्रीका के ममालिक हो, इंडिया हो, यानी हमारे जैसे ही है, वरना यहाँ पे सारा कुछ सरकारी सरपरस्ती में होता है। और सरकारी सरपरस्ती में होता है कि ये कौम पढ़ लिख ना जाए। वो जिस तरह आप ड्रामों या फिल्मों में देखते हैं कि कोई जागीरदार या वडेरे वो अपने गांव में या अपने गोठ में वो नहीं पढ़ने देते, कहते हैं ये कमीन है, ये कल को एसी बन जाएंगे, डीसी बन जाएंगे, हमारे मुकाबले में आ जाएंगे। बिल्कुल वो ड्रामा है पाकिस्तान, वो फिल्म है पाकिस्तान। ये नहीं चाहते। इमरान खान क्यों कैद में है? पता है आपको कि इमरान खान हमसे ज्यादा मकबूल हैं। इमरान खान को अब लोग हमसे ज्यादा चाहते हैं, इमरान खान के पीछे चलते हैं। इमरान खान बाहर निकलता है तो उसकी झलक देखने के लिए लोग जो है ना वो मक्खियों की तरह इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? हालांकि मैंने कहा दूसरे ममालिक में ऐसा लीडर जो पूरी कौम को इकट्ठा कर सके, अपने पीछे चला सके, कौमें उस पर फख्र करती हैं, मुल्क उस पर फख्र करते हैं कि ये हमारा असासा है, इसने पूरी कौम को इकट्ठा कर रखा है। आप इमरान खान को देखें, कल भी जिक्र किया, क्या पंजाबी, क्या पख्तून, क्या बलोची,
کیا سندھی، کیا شیعہ، کیا سنی، کیا دیوبندی، کیا اہل حدیث، وہ سارے خان صاحب کی جو ہے نا اس دن پریس کانفرنس ہوئی ہے تو علامہ راجہ ناصر باز بیٹھے تھے، سعد حامد رضا صاحب بیٹھے تھے، سربراہ سنی اتحاد کا کتنا خوبصورت منظر تھا، کوئی فرقہ واریت نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ عمران کو نہیں چاہتے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ملک ٹھیک ہو، یہ چاہتے ہی نہیں ہے، طاقتور چاہتے ہی نہیں ہے یہ ملک ٹھیک ہو، یہ پڑ گئے، یہ گندی نالی کے کیڑے، یہ کمی کو موڑے، یہ بھیڑ بکریاں، یہ اگر پڑ گئے تو یہ اپنا حق مانگیں گے، اور ابھی جس طرح مانگ رہے ہیں، یعنی لڑکے مانگ رہے ہیں نا حق اپنا، فارم 45 ریگنگ سارا کچھ، یہ چاہتے ہی نہیں ہے، ہر چیز یہاں سرکاری سرپرستی میں ہو رہی ہے، ہر چیز، قوم کو جاہل سرکاری سرپرستی میں رکھا جا رہا ہے کہ ان کے سکول کام ہو، ان کی یونیورسٹیاں کام ہو، ان کے کالجز کام ہو، اگر یہ پڑھ گئے، سندھ پڑھ گئے تو زرداری کو ووٹ دیں گے، بتائیں، انٹیریئر پنجاب والے پڑھ گئے تو نون لیگ کا کوئی نام سننا پسند کرے گا، KPK والے پڑھ گئے تو مولوی فضل الرحمان کو ووٹ دیں گے، بلوچی پڑھ گئے تو سرداروں کو ووٹ دیں گے، نہیں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ریاست چاہتی ہے کہ یہ نہ پڑھیں، یہ نہ صحت مند ہوں، یہ سوال نہ کریں، اس لیے ایجنسیاں ایکشن میں آ گئی ہیں، اور اب خیال رکھیں، اور میرے لیے بھی دعا کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ آپ کا اپنا YouTube چینل ہے، ایک عام بندے کا، ایک 2 ٹکے کے بندے کا، اس ناچیز کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کریں، اس سے چینل کی ریچ بڑھتی ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اینڈ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔